खुदावंद के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। तो आज हम बात करेंगे इंसान के करैक्टर पर और इंसान के नेचर पर कि उसका करैक्टर और नेचर कैसा होना चाहिए। बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि हमारा नेचर कैसा होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा है कि जैसा मेरा मिजाज है वैसा ही तुम अपना मिजाज रखो। हम ओल्ड टेस्टामेंट को देखते हैं तो जो 5वीं शरीयत की आखिरी किताब है, अस्तिशना की किताब, तो जब खुदा का बंदा मूसा इस दुनिया में से वफात पाई तो बाइबल बयान कर दी कि खुदा ने यशवा को, नून के बेटे यशवा को बुलाया और उससे कहा कि आगे मेरी कौम को लेकर तू चल। तो मेरे जीजो, आज वक्त है कि हम इस बात को सीखें, अपने करैक्टर को, अपने नेचर को चेंज करें। जिस तरह मूसा की तरफ देखकर यशवा ने अपने नेचर को चेंज किया और यीशु मसीह को देखकर उसके सारे शागिर्दों ने अपने करैक्टर को, अपने रवैये को, अपने नेचर को बदला। आज ज़रूरत है कि हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, रीड करें और अपने नेचर को, अपने करैक्टर को बाइबल की तरफ मतवज्जो करें। जिस तरह यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि तुम अपना नेचर है वैसा, और हम वैसा ही नेचर रखें जैसा यीशु मसीह हमें सिखाते हैं। अगर हम उस नेचर से दाएं या बाएं मुड़ेंगे तो मेरा यकीन है कि हम लोगों के लिए और अपने लिए ठोकर का बाइस बनेंगे। और बाइबल हमें ये सिखाती है कि हमारा नेचर किसी के लिए ठोकर का बाइस न बने। अगर हम चाहते हैं कि हम हमेशा की ज़िंदगी पाएँ तो हमें बाइबल के असूलों को फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम बाइबल मुकद्दस को ध्यान से पढ़ें तो बाइबल हमें सिखाती है कि ये खुदा का दिल है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम खुदा की मर्ज़ी को जानते हैं कि खुदा की मर्ज़ी क्या है। आप जानते हैं कि जब यकूब था, उसका नेचर धोखा देना था, तो उसके मामा ने भी उससे धोखा किया, उसकी बीवी राहल ने भी उससे धोखा किया। कैसे किया? वो झूठ बोलने वाली औरत थी और इसीलिए वो अगर 30 साल यकूब के साथ रही तो उसमें से 22 साल वो भांज रही, उसके बेटा नहीं हुआ। तो मेरे जीजो, आज जब उसने अपने नेचर को बदला तो बाइबल बयान करती है कि उसने खुदा के आगे दुआ की और खुदा ने उसकी सुनी और उसको जवाब दिया, क्योंकि उसने अपने आप को चेंज किया, अपने करैक्टर को चेंज किया। लेकिन हमें आज ज़रूरत है कि हम अपने नेचर को चेंज करें, अपने करैक्टर को चेंज करें। तो आप जानते हैं कि जब यकूब ने रास्ते में आते आते वापस अपने नेचर को चेंज किया, कैसे? वो दुआ में बैठ गया और खुदा का फरिश्ता उसके साथ मुखातिब हुआ और उससे उसने कुश्ती लड़ी। तो फरिश्ते ने उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है? तो उसने बताया कि मेरा नाम यकूब है। तो फरिश्ते ने कहा कि इसका मतलब है कि धोखा देने वाला, लेकिन आज के बाद तेरा नाम अस्राईल होगा। जब आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, खुदा के आगे अपनी रिक्वेस्ट रखते हैं, तो खुदा आपकी रिक्वेस्ट को सुनता है। जब आपके पास दलील नहीं है, जब आपके पास दलील होगी तो खुदा आपकी मिनाजात को, दरख्वास्त को, दुआ को ज़रूर सुनेगा। आप जानते हैं कि जब हिजकिय्याह खुदा के आगे रोया, जब वो बीमार था, मरने के करीब था, तो वो दीवार की तरफ मुंह करके रोया और अपने नेचर को, अपने करैक्टर को खुदा के सामने अंडेला और बयान किया। कहा कि ऐ खुदावंद, मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि यसाया नबी की मार्फत उसे पैगाम पहुँचा था कि खुदा अब तुझे इस दुनिया से ले जाएगा। तो उसने खुदा के आगे दुआ की कि ऐ खुदावंद, देख मैं तेरे साथ कैसा चला हूँ, कैसे मैंने तेरे साथ काम किए हैं। और खुदा ने उसकी आवाज़ को सुना और यसाया अभी रास्ते में ही था, तो खुदा ने यसाया से कहा कि जा हिजकिय्याह से जाकर कहो कि मैंने 15 साल तेरी उम्र को बढ़ा दिया है। अगर आप अपने नेचर को, अपने किरदार को चेंज करेंगे, दुनिया से अलग करेंगे, यीशु मसीह को फॉलो करेंगे, तो यकीनन आप उम्र की दराजी के हकदार होंगे। आपको वो चीज़ें दी जाएंगी जिनका आपने कभी सोचा नहीं है। आप जानते हैं बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि लावियों को अच्छी से अच्छी चीज़ दी जाती थी। जो काहिन थे खुदा के, उनको बेहतरीन से बेहतरीन तेल दिया जाता था, मैं दी जाती थी, लिबास दिया जाता था। अगर आप खुदा के काहिन हैं तो खुदा आपको भी बेस्ट चीज़ देगा, रद्द हुई चीज़ नहीं देगा। खुदा आपको वधिया और ब्लेस हुई चीज़ देगा, क्योंकि आप उसके काहिन हैं, आप उसके इरशाद आज़म के लिए काम कर रहे हैं।
اگر آپ اپنے کریکٹر کو، اپنے نیچر کو بدلیں گے تو یقیناً آپ ان چیزوں کے حقدار ہوں گے۔ اگر آپ اپنے رویے کو، اپنے نیچر کو، اپنے کریکٹر کو دنیا کے ساتھ ملا کر رکھیں گے تو آپ خدا کے لیے نہیں ہیں، آپ دنیا کے لیے ہیں۔ اسی لیے بائبل بیان کرتی ہے کہ جو دنیا سے دوستی رکھتا ہے وہ خدا سے دشمنی رکھتا ہے۔ اسی لیے اگر ہم خدا سے محبت رکھیں گے تو ہم خدا جیسے ہیں، اگر ہم دنیا سے محبت رکھیں گے تو ہم دنیا جیسے ہیں۔ ہم نے دنیا کے جیسے نہیں بننا ہے۔ آپ جانتے ہیں شمشون دنیا کے جیسا بن گیا، حالانکہ بائبل بیان کرتی ہے، قضات کی کتاب اس کا 13 باب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو خدا نے منوحہ کی وائف کو فرشتے کے ذریعے پیغام دیا کہ تو کافی دیر سے بانجھ ہے، لیکن میں تجھے ایک بیٹا دوں گا اور وہ خدا کا نذیر کہلائے گا، نہ تو اس کے سر پر استرا پھرے گا۔ اور ساتھ ساتھ عورت کو یہ بھی حکم دیا کہ تو کوئی نشہ آور چیز نہیں کھائے گی۔ اور جب اس عورت نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا، منوحہ کو بتایا کہ مجھے ایسے ایسے خدا کا بندہ ملا، اور اس نے کہا کہ اب تجھے ملے تو مجھے بھی بتانا۔ تو جب اس کی وائف نے، جب وہ دوبارہ فرشتہ اس کے پاس آیا تو اس نے منوحہ کو بلایا، اور وہ جب اس نے دیکھا تو اس نے قربانی چڑھائی۔ تو بائبل بیان کرتی کہ وہ فرشتہ قربانی میں سے آگ کے شعلے کی مانند ہو کر آسمان کی طرف چلا گیا۔ تب انہیں پتہ چلا کہ یہ خدا کا فرشتہ ہے۔ کچھ چیزوں کو ہم پہچان نہیں پاتے ہیں جب تک ہم ان کے لیے کچھ کر نہ لیں، لیکن آج ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے۔ تو اس میں سے شمشون نکلا جو خدا کا نذیر تھا۔ اس نے اپنے نیچر کو خراب کر لیا، حالانکہ خدا نے اسے قوم اسرائیل کو چھڑانے کے لیے پیدا کیا تھا کہ یہ قوم اسرائیل کو چھڑائے گا، یہ اس کا لیڈر ہوگا۔ اس کے اوپر خدا کا مسا تھا، خدا کا پاک روح اس کے اوپر کام کرتا تھا، وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود بائبل بیان کرتی ہے کہ جب وہ پیدا ہوا تو وہ تھا تو ایک مضبوط نہیں تھا، پہلوان نہیں تھا، وہ ایک عام آدمی کی طرح تھا۔ لیکن جب خدا کا پاک روح اس پر نازل ہوتا تھا تو اس میں بہت جان آ جاتی تھی، وہ 100 پہلوانوں پر بھی بھاری ہوتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا میں تھا، اور جب آپ خدا میں ہوں گے تو آپ پہلوانوں سے بھی زیادہ زور ہوگا آپ میں، اور جب آپ خدا سے بیر ہوں گے تو آپ خدا سے رد کیے ہوئے ہوں گے، آپ کچھ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ بائبل بیان کرتی کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اسی لیے شمشون خدا سے جدا ہو گیا۔ کیسے؟ اس نے موابی عورتوں کے ساتھ، فلسطینی عورتوں کے ساتھ اور غیر قوموں کی لڑکیوں کے ساتھ عشق لڑانے شروع کر دیے۔ بائبل بیان کرتی کہ اس نے دلائلہ نام کی لڑکی کے ساتھ عشق لڑانا شروع کر دیا، اور اپنا بھید، جو راز، جو طاقت، جو زور اس کو خدا نے دیا تھا، اس نے اپنی زبان سے سارا اس عورت کے آگے اگل دیا کہ میرے جو سر کے بال ہیں یہاں میری مضبوطی کا راز ہے، میری بلیسنگ کا راز ہے۔ تو بائبل بیان کرتی کہ اس عورت نے اس کے دشمنوں کو بلا کر اس کے بال جو تھے وہ کٹوا دیے، اور وہ بیچارہ اس میں وہ دوبارہ زور داخل نہیں ہوا۔ اگر آپ اپنے بھید ابلیس کو دیں گے، آپ اپنے اس اندر کی باتیں ابلیس کو بتائیں گے تو آپ کے اندر زور نہیں رہے گا۔ اسی لیے بائبل بیان کرتی ہے کہ جو سچے موتی ہیں وہ سوروں کے آگے مت ڈالو۔ اور ہم آج بھی اس بائبل کے ورڈ کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ ہم کبھی کبھی بہت اوور کانفیڈنس ہو جاتے ہیں، ہمارا کانفیڈنس بحال نہیں ہوتا، ہم نروس ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ جب ہم اس بائبل کے بیان کو پڑھتے ہیں جو بائبل بیان کرتی ڈھونڈو گے تو پاؤ گے۔ آج ہم ڈھونڈ کیا رہے ہیں دنیا میں؟ اپنی جو ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے ہم ان چیزوں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ بائبل ایسا نہیں کہتی، بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ڈھونڈو گے تو پاؤ گے۔ ہم نے ڈھونڈنا ہے جو خدا کے اندر کی چیزیں ہیں، کیونکہ بائبل، اگر ہم اس بائبل کو دھیان سے پڑھیں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے تم اس کی بادشاہی کی تلاش کرو، یہ ساری چیزیں تمہارے پیچھے پڑ کے ملیں گی۔ ہم نے اس کی بادشاہی تو ڈھونڈی نہیں ہے، اس کو تو ڈھونڈا نہیں ہے، اور دنیا کی چیز ہم مانگنے بیٹھ جاتے ہیں خدا سے کہ فلانی چیز مجھے مل جائے، یہ بھی مل جائے۔ خدا ایسا ہمیں نہیں سکھاتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ جو میرے اندر ہے وہ ڈھونڈو۔ آدم کو اس نے کس لیے بنایا تھا؟ صرف رفاقت کے لیے۔ کیا اس نے آدم سے کوئی ہدیہ مانگا تھا؟ آدم کو تو خود اس نے اختیار دیا پوری زمین پر کہ ہر چیز کا۔ آپ جانتے ہیں جب ہم بائبل کو پڑھتے ہیں، پیدائش کی کتاب کو، تو جب ساری چیزیں بنا کر سب سے پیچھے اس نے آدم کو بنایا،
اور آدم سے کہا کہ تمام جانوروں کے درختوں کے نام تو رکھے گا۔ اسے اختیار دیا گیا آدم کو کہ آج بھی اختیار آپ کے پاس ہے، اور آپ اگر اس اختیار کا غلط استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے۔ خدا کی ہرگز مرضی نہیں ہے کہ آپ ہلاکت کی طرف جائیں، خدا کی یہ مرضی ہے کہ آپ ہمیشہ کی زندگی کی طرف جائیں۔ خدا نے ہمیں آج بھی زندگی دینا چاہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں پہلا آدم جو تھا وہ جسمانی تھا، لیکن جو بعد میں آدم آیا وہ روحانی تھا۔ تو ہمیں اس آدم نے نئی زندگی دی ہے، نئی پیدائش میں ہم شامل ہوئے ہیں۔ تو آج ضرورت ہے کہ ہم خدا کے ورلڈ کو دھیان سے سمجھیں۔ یہ ورلڈ ریلیز ہوا اور ساری دنیا وجود میں آئی ہے۔ تو میرے عزیزو، آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے کریکٹر کو، اپنے نیچر کو، بائبل مقدس میں جتنے انبیاء، جتنے لوگ آئے ہیں، ہم ان کے نیچر کو چیک کریں۔ اگر ہم حزقیہ کے نیچر کو چیک کرتے ہیں تو اس نے کہا کہ خداوند میں کیسے تیرے ساتھ چلاؤں، اور خدا نے اس کی 15 برس عمر بڑھائی۔ اگر آپ اپنی عمر کو دراز دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ہر چیز آئے، تو دھیان سے ہم نے بائبل کو ریڈ کرنا ہے، دھیان سے اس پر عمل کرنا ہے، دھیان سے ہم نے بائبل کو اپنے اندر رکھنا ہے۔ نہ کہ بائبل سر پر رکھنے سے، ہاتھوں میں پکڑنے سے بائبل نہیں آئے گی۔ بائبل کو اپنے اندر رکھنا پڑے گا، جس طرح داؤد نے کہا کہ خداوند میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف کوئی گناہ نہ کروں۔ اگر کلام خدا کا ہمارے دل میں ہوگا تو ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے، ہم گناہ کی طرف جائیں گے نہیں، کیونکہ اس کا کلام ہمارے اندر ہوگا۔ آج بہت ساری لوگ اپنے رویوں کو، اپنے کریکٹر کو موٹیویٹ نہیں کر پاتے، الجھ جاتے ہیں، الجھن سے بھرے رہتے ہیں، گھر جاتے پریشان، گھر سے آتے بھی پریشان۔ جب ہم خدا میں رہیں گے، خدا کے کریکٹر کو، یسوع مسیح کے نیچر کو فالو کریں گے تو آپ ریلیکس رہیں گے، آپ پرسکون رہیں گے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں نوح کو کہ پوری دنیا بدی میں تھی لیکن نوح ریلیکس تھا، اور خدا نے اسی سے بات کی۔ خدا اس بندے سے بات کرے گا جو ریلیکس ہوگا، جو بدی سے پاک ہوگا، جس کا نیچر بالکل درست ہوگا۔ نوح کا نیچر درست تھا، وہ بدی سے پاک تھا، اسی لیے پوری دنیا کو اس نے غرق کر دیا، لیکن نوح کو خدا نے بچایا۔ آپ کے نیچر کا یہ کمال ہوگا کہ خدا آپ کو بچائے گا، آپ کسی بھی مشکل میں کیوں نہ ہو۔ آپ کے ارد و گرد ہزاروں لوگ گنہگار ہوں لیکن خدا آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ بائبل بیان کرتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو عہد کا صندوق لاویوں کے کندھوں پر دھرا ہوا تھا، اور خدا نے یہ فرمایا کہ جتنے اسرائیلی ہیں ان کی پیمائش کی، عہد کے صندوق کی اور اسرائیلیوں کی، کہ 2000 ہاتھ اسرائیلی دور رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ عہد کا صندوق پاک تھا اور اسرائیلی بڑبڑاتے تھے، اسی لیے خدا کہتا تھا کہ یہ پیچھے چلیں گے اور میرا عہد کا صندوق آگے چلے گا۔ اور عہد کے صندوق میں کیا تھا؟ وہ 10 حکم جو خدا نے خود اپنی انگلی سے لکھے تھے، ہارون کی لاٹھی۔ میرے عزیزو، اس میں آسا تھا موسیٰ کا۔ آپ جانتے ہیں کہ عہد کا صندوق پاک تھا، اسی لیے اسرائیلی اس کے پیچھے چلتے تھے، اور یہ حکم صرف لاویوں کا تھا کہ لاویوں کو اپنے کندھوں پر اٹھائیں۔ آپ کے کندھوں پر عہد کا صندوق ہے۔ بائبل مقدس ایک عہد ہے، ایک پرانا عہد نامہ اور ایک نیا عہد نامہ۔ نیا عہد نامہ آپ کے کندھوں پر ہے، اس کا ارشاد اعظم آپ کے ہاتھوں میں ہے، اس کا ارشاد اعظم آپ کی زبان پر ہے۔ آپ جائیں اور لوگوں کو سکھائیں کہ یسوع مسیح کا نیچر کیسا تھا، ہمارا نیچر کیسا ہونا چاہیے۔ ان کے انبیاء جتنے بھی خدا کے ممسوح اس دنیا میں آئے، ان کا نیچر کیسا تھا، ہمارا نیچر کیسا ہونا چاہیے۔ نہ کہ ہم اس دنیا کے بنے، بلکہ ہم خدا کی طرف گامزن ہوں، خدا کی طرف متوجہ ہوں، تو یقیناً خدا آپ کو بچائے گا۔ خدا آپ کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ پاور رکھتا ہے۔ وہ آج بھی تو آپ کے کریکٹر پر، آپ کے نیچر پر خدا کام کرنا چاہتا ہے، اگر آپ راضی ہیں تو۔ اگر آپ راضی نہیں ہیں تو خدا آپ کی زندگی میں کبھی بھی دخل اندازی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں دروازے پر کھٹکھٹاتا ہوں۔ اگر آپ کھول نہیں رہے ہیں، اس کو آپ دعوت نہیں دے رہے ہیں تو وہ کبھی نہیں آئے گا۔ وہ کانا گلیل کی شادی میں دعوت پر آیا تھا، نہ کہ وہ ویسے آوارہ پن کی۔ میرے عزیزو، آج ضرورت ہے کہ ہم اس کو دعوت دیں کہ ہماری زندگی میں کام کرے، ہمارے نیچر کو بدلے، ہمارے کردار کو بدلے۔ جب ہم بدلیں گے تو خدا، جو لوگ ہیں وہ دیکھ کر جانیں گے کہ یہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔
اگر آپ بدلنا چاہتے ہیں تو آپ یسوع مسیح کو فالو کریں، اس کے 10 حکموں کو فالو کریں، بائبل مقدس کو فالو کریں، اس کو ریڈ کریں اور جانیں کہ خدا ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ آج اس کلام کے وسیلہ سے آپ برکت پائیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔